वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त के प्रोग्राम के सिलसिले में हम ओस्लो के रेडियो चैनल वॉइस ऑफ ओस्लो पे आज हमारे साथ पाकिस्तान से हमारी एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर कमल कैसर हैं और हम इनके तारुफ की मोहताज तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी और ओवरऑल सारी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन अपनी यहाँ की पब्लिक के लिए मैं फिर भी चाहूँगी कि मैं एक छोटा सा तारुफ डॉक्टर साहिबा का करवा दूँ। डॉक्टर साहिबा मेडिकल डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन है। और जो बात आपके लिए और मेरे लिए ये बात शायद नहीं हो कि डॉक्टर साहिबा जो है वो करंटली रशीद नर्सिंग होम को रन कर रही हैं रावलपिंडी के अंदर, जो एक मेडिकल सेंटर है और मेरी जाए पैदाइश भी यही है डॉक्टर साहिबा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान करके भी। और इस्लामाबाद के अंदर डॉक्टर साहिबा एक जानी पहचानी इदारे के अंदर हमारे बच्चे के नाम से एक प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहिबा बच्चों के लिए और बच्चों के साथ साथ वालिदैन की तरबियत के लिए पिछले 25 साल से काम कर रही हैं और बहुत सी टीवी चैनल्स पर कुरान और हदीस की रोशनी में डॉक्टर साहिबा की तालीमात से फ़ायदा उठाने के लिए इनके कोचिंग सेशंस और 1-to-1 सेशंस भी हो रहे हैं। और बच्चों की तरबियत के साथ साथ बच्चों को अच्छे इंसान और बेहतरीन मुसलमान बनाने के लिए डॉक्टर साहिबा ने बेशबहा किताबें भी लिखी हैं और आपकी कुतुब जो हैं वो बहुत से स्कूल्स में और तालीमी इदारों में जो है वो पढ़ाई भी जाती हैं। डॉक्टर साहिबा मुस्लिम यूथ के मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कुरान और हदीस की दुरुस्त रहनुमाई के ज़रिए रेगुलर वर्कशॉप्स करवाती हैं और आज़ान इंस्टीट्यूट की पहली खातून इंस्ट्रक्टर है। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हो रही है मुझे डॉक्टर साहिबा आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वॉइस ऑफ ओस्लो रेडियो चैनल ओस्लो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए बहुत ऑनर और प्रिविलेज की बात है और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी से अटैच किया हुआ है कि इतनी दूर बैठकर भी कोई डिस्टेंस नहीं महसूस होता और हम एक दूसरे के साथ बड़े वेल कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह आपका, आपने बहुत मेहनत की, बड़ी कोशिश की और इसके लिए तो अल्लाह ताला जो है इसमें से कोई बेहतरीन ही काम निकलवाए। डॉक्टर साहिबा, अगर नॉर्वे के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्वे में 1,97,390 पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं, जिसमें से 23,500 पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं और 18,500 पाकिस्तानी यहाँ की पैदाइश रखते हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह बहुत बड़ा नंबर है आपके पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का। और जब ऐसी कम्युनिटी में हम होते हैं तो फिर यानी फिर ज्यादा मिलके रहते हैं क्योंकि माइनॉरिटी हो जाते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश होती है कि यहाँ पे रहते हुए हम अपनी दीनी शनाख्त के साथ साथ मुल्की शनाख्त को भी साथ लेके चलें। और इसी सिलसिले में आज 14 अगस्त के मौके पे और 14 अगस्त से कुछ दिन पहले हमने आपको अप्रोच किया था कि हम जान पाएँ कि आप हमें यहाँ पे नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी शनाख्त को कैसे हम कायम रखते हुए और सबसे पहले तो हमें और हमारे बच्चों को अब आज़ादी का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट देंगी और इस मौके के ऊपर इस दिन को हम किस तरह से सेलिब्रेट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 14 अगस्त जो है ना ये बहुत सिंबॉलिक है। आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो आइडियोलॉजी की, नज़रिए की बुनियाद पर जो है वजूद में आए। उसमें से तो एक इज़राइल है, हमें पता है कि वो नज़रियाती मुल्क है और देखिए वो अपने नज़रिए पे कैसे चले हुए हैं और कितना वो इस वक़्त जो भी मामलात लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोक नहीं सकता। दे आर वेरी फोकस्ड कि हमने क्या काम करना है। दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जो कि नज़रियाती बुनियाद पे बना और हमारा नज़रिया क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमने इस बात के लिए हमारे जो बड़ों ने इतनी कुर्बानियां दी वो ये थी कि यहाँ पे आज़ादी के साथ दीन को प्रैक्टिस किया जा सके। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना पूरा निज़ाम बनाएं और उसके मुताबिक हम पूरी दुनिया में एक बात को जो है वो राइज करें। अब सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना कि आज़ादी का आज की नस्ल को क्या पता है। जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उनको ये कह रही थी कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो बुजुर्ग बैठ जाते थे और वो हमें पार्टीशन, प्री पार्टीशन, वो सारी वाकयात बताते थे कि जी हम ये करते थे, ये करते थे, ये हमारी जिंदगी में मुश्किलात थी, इस तरह से हम आगे बढ़े। अब हमारे बच्चों को इतना नहीं पता होता, यानी इवन जो 23 मार्च उस दिन परेड है, उस दिन जहाजों का उड़ना है,
ہمارے لیے ایک سپر ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم نے جناب یہ سب کچھ دیکھنا ہے. اب ہمارے بچے جو سوشل میڈیا سے اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پیشن تھا، ایک مشن تھا جو ہمارے بزرگ لے کے چلے تھے، ہم نے آگے اس کو کیری نہیں کیا. ایک تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں اس آزادی میں کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق فریلی کہیں پہ بھی رہ کے اس دین کو پریکٹس کر سکیں. اب اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں مشکلات پیش آنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جتنے ہمارے ایکسپیٹس ہوتے ہیں نا، جو پاکستان سے باہر ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، اچھا وہ جس بھی ملک میں ہوتے ہیں، جیسے آپ اوسلو میں ہیں، تو اب وہاں پہ بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. وہاں پہ آپ کو حلال حرام کے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، ایون کھانے پینے کے مسئلے اتنے ہوتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. ڈریس کوڈ کے لیے بھی کبھی کبھی آپ کو پریشانی اب ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ پریشانیاں گلوبلی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر یہ کہ بچوں کے لیے کچھ قوانین ایسے جو آپ کو نظر آتے ہیں ملکی طور پہ، اب وہ بچے جن سکولنگ سسٹم میں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ان کو چیلنجز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے گھبرا کے اگر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پاکستان واپس آئیں تو پھر ہمیں پاکستان میں اور طرح کے مسئلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہم نہ مینٹلی غلامی میں نہ ہوں. ہم کسی بھی جگہ پہ رہتے ہو تو ہم یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، مجھے اپنا بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ایک مشن کے ساتھ بھیجا ہے، وہ میں اس کو پورا کروں. اور حقیقی آزادی یہ کہ ہم جو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے نا، وہ ہم پاکستان سے اٹیچ کر کے پوری دنیا کو دکھائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ میں مواقع دیتے رہتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دین کی کر رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ہم اکثر کہتے بھی ہیں کہ ہم جب اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں یا یہ کہ بتاتے ہیں پاکستان سے، تو بہت ہمیں لوگ لک ڈاؤن کرتے ہیں. اس امیج کو چینج کرنا یہ ایک آزادی ہوگی ہماری کہ ہم بتائیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے بلیک شیپ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان جس مقصد سے بنا ہم اس کو انڈیویجول لیول پہ کیسے کیری کر رہے ہیں، کیسے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو نا وہ صحیح وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. نہیں تو یہ ہوتا ہے ہم ایک چیز کی غلامی سے نکل کے کسی اور دوسری چیز کی غلامی میں جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ والے تو شاید طریقے نہیں ہیں. اب گلوبل ولیج بن چکا ہوا ہے، لوگ کئی دفعہ بہت سارے ادیان کو، ریلیجنز کو ایکسیپٹنس بھی دے دیتے ہیں. لیکن بچوں کو جب ہم یہ بتائیں کہ آج کل کے دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہم نے اپنے ملک کے لیے کس آزادی کے بارے میں سوچنا ہے، آئیڈیالوجی ہم کون سی لے کے چلیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے بزنسز میں، اپنے ورک ایتھکس میں کیسے ہوں گے. یہ والے ایلیمنٹس جو ہے نا ہم اب بچوں کو سکھائیں اور بتائیں. بہت خوبصورت بات ہے صبا کہ اب آزادی جو ہے وہ جو ہم نے اتنے سال پہلے لی تھی وہ وقت تھا، ایک اور کانسیپٹ تھا. اور جو خاص طور پہ آپ نے یہ بات کی کہ اب آزادی کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں میں یہ کانسیپٹ بھی دینا ہے کہ کیسے یہاں پہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی ایک آزاد اور مثبت شناخت کے ساتھ جو ہے، اور وہ شناخت دینی اور قومی دونوں طرح کی بحال رکھتے ہوئے ہم کیسے اب اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی سارے پاکستانیز اور ہم اوورسیز پاکستانیز بھی جو ہیں کیسے اپنی اس آزادی کو سمجھ سکیں اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کو کیسے ہم آگے جو ہے وہ دے کے چلیں. تو بہت بالکل خوبصورت بات. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز جو ابھی ہم نے محسوس کی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بہت سے پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ابراڈ میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ آسائش میں ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، اور یہاں پر رہنے والے پاکستانی بھی اب جس طرح پہلے رجحان تھا پاکستان جانے کا، پاکستان ڈے کی سیلیبریشن، پاکستان کے ساتھ ہمارا پہلے جتنا مضبوط تعلق تھا، اب محسوس ہوتا ہے کہ نئی جنریشن میں ایون پیرنٹس کے اندر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ چیز کو بلڈ اپ کرنا مشکل ہو رہا ہے شاید. تو آپ کیا ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ کیسے ہم ایسے جو ہے وہ برجز بنائیں، جو کنیکٹیوٹی کیسے اپنے وطن کے ساتھ بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دیں، اور خود یہاں پہ رہتے ہوئے وطن کی نمائندگی کیسے کریں؟
ایکچولی پتہ کیا بات ہے، اب کیونکہ ہم زیادہ ہماری کنیکٹیوٹی سوشل میڈیا سے ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مطلب لوگ ظاہر ہے فریکوینٹ ٹریولنگ تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے جب سمجھتے ہیں سال بعد 2 سال بعد، کچھ لوگ 4 سال بعد 5 سال بعد آتے ہیں. تو جب ہم ڈسکنیکٹڈ ہوتے تھے لیکن ہم اپنے والدین سے اچھی اچھی باتیں سنتے رہتے تھے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور تمہارے نانا نانی اور دادا دادی اور خالہ پھپھو رشتہ دار، ان کو ہم مس کرتے ہیں نا. تو اور کھانا پینا پاکستانی سٹائل کا اور سب کچھ، تو ان کا پھر دل چاہتا تھا کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کر پاکستان میں اپنا وقت گزاریں. اچھا، اب سینیریو اس طرح کا ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہر وقت کنیکٹڈ ہیں، اور اتنے ٹی وی چینلز ہیں، اور وہ جو ٹی وی چینلز ہیں نا کنٹینیوس خبریں دے رہے ہیں خبریں دے رہے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کو کوئی خبر چاہیے نا، دھماکے والی خبر چاہیے. وہ دھماکے والی خبر ہو تو انہوں نے وہ نشر کرنی ہے، اور وہ پھر 24 گھنٹے اس کو ری وزٹ کرتے رہنا ہے. اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں کہ جتنی پازیٹیو خبر ہوگی، یعنی اگر آپ بریکنگ نیوز یہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں امن امان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سب اپنا محنت سے کام کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور جی بڑے اچھے اچھے پروڈکٹس چل رہے ہیں، تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی نیگیٹو خبر دی جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے اوپر تو جی اب ایوری ون از گلوڈ ٹو دا اسکرین، اس کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کون سا ایسا ملک شہر ہے جہاں کبھی کوئی مرڈر نہیں ہوتا، کوئی ریپ نہیں ہوتا، یا اور مختلف قسم کے ڈکیتیاں اور اس طرح نہیں ہوتے. لیکن بہت سے ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے اس کو اناؤنس نہیں کیا جائے گا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ میڈیا میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائی جائے گی. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اس طرح ہے کہ میڈیا بھی اتنا اناؤنس کرتا ہے، اتنا اناؤنس کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم اتنی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی خود اتنی برائیاں کرتے ہیں. حالانکہ جب میں پاکستان میں بیٹھی ہوتی ہوں، میں تو کہتی ہوں میں صبح سے شام تک اتنے پازیٹیو لوگوں کو ملتی ہوں، اتنے پازیٹیو پروجیکٹس دیکھتی ہوں، اتنا کچھ مزے کا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چیلنجز ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہمارے بچے جو نئے ہیں، وہ اب جب وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو، اور پلس وہ بڑوں کو باتیں کرتا دیکھتے ہیں نا. ہمارے جو بڑے ہیں، اب آپ اوزلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اپنے گھر میں آپ نے جی کوئی چینل لگا دیا پاکستانی، اب آپ دیکھ رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسی نے بہت ہی نیگیٹو قسم کی بات پاکستان کے بارے میں ڈال دی، چاہے وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہے، چاہے وہ کرائمز کے بارے میں ہے، چاہے وہ کوئی اور انفراسٹرکچر کے بارے میں ہے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کا تو کوئی حال نہیں رہا، کوئی حال نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو خود نیگیٹو پورٹریل دے رہے ہیں اپنے اس ملک کا. تو بچے کہتے ہیں شکر ہے ہم وہاں پہ نہیں رہتے. تو ہمیں نا ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرنی پڑے گی، کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ بچوں ریئلسٹیکلی ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتے ہیں. اور ہاں ضرور یہ ہم کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے کچھ اچھے لاز بنا لیے، لاز کو امپلیمنٹ کر لیا، تو وہ بہتر ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جس میں ابھی بہت سارے اسٹرگلز اور چیلنجز رہتے ہیں اس میں نا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سے کام ہم شاید اس لیول پہ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کام ٹھیک ہو ہی نہیں رہا، یا اس میں کوئی بہتری آ ہی نہیں سکتی. تو یہ جو نیگیٹو پورٹریل آن دا سوشل میڈیا ہے، جس کو ہم بڑی اپنی ایک سروس سمجھ کے کرتے ہیں، چاہے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہر وقت پاکستان کی برائیاں کرنا، پاکستان کے سسٹم کی برائیاں کرنا، اس سے پھر ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ بہت ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے. اس کو کوئی پازیٹیوٹی نہیں نظر آتی. تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے کہ جہاں اگر ہم کوئی ٹھیک ہے کوئی ایسا چیلنج ہے جس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم ساتھ ساتھ کوئی ایک پازیٹیو بات بھی کریں. جیسے گلوبلی میں دیکھتی ہوں کہ اب یہ اس پچھلے 2024 سے 2025 میں ہم نے کتنی جگہوں پہ فلڈز دیکھے ہیں، کتنی جگہوں پہ ہم نے سنو سٹارم دیکھے ہیں، کہیں پہ ہم نے ایسی آگ دیکھی ہے کہ جی لگی ہے کہ انہوں نے پورا پورا علاقہ جو ہے وہ کھا لیا. اب وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے پرابلمز نہیں تھے کہ جی وہاں پہ لوگ نہیں پہنچ سکے، یہ نہیں ہو سکا، گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر سکی، ادارے نہیں کچھ بھی کر سکے. لیکن وہ ٹھیک ہے جہاں جہاں جائز بات ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ وہ فوکس کیا کرتے ہیں سکسیس سٹوریز، کہ جی ایک آدمی نے کتے کو بچا لیا، ایک آدمی نے جی فلاں لوگوں کو کھانا کھلا دیا. اب پاکستان میں اگر آپ آئیں تو اس طرح کی سکسیس سٹوریز تو ملٹی پلائڈ ہیں. جگہ جگہ دسترخوان لگے ہیں، لوگ کھانے کھلا رہے ہیں، اور ہمسایوں کا خیال کر رہے ہیں،
اور رشتہ داروں کو اتنا پوچھ رہے ہیں, برادری کو اتنا وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات دے رہا ہوتا ہے, کوئی زکوٰۃ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کمیونٹی لیول پہ آئیں تو پیپل آر ہیویلی انگیجڈ ان لاٹ آف ورک. تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر ڈپریشن بھی زیادہ پھیلتا ہے. لوگ جو اوورسیز بچے ہوتے ہیں وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر آنا نہیں چاہتے, وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کرپشن اتنی ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی بھی کام نہ ہو سکے. حالانکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ دینا چاہیں, بہت سے ادارے ہیں جن کو آپ دینا چاہیں, تو وہ کرپشن کے بغیر آپ کے پروجیکٹس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی. اور یہاں دور بیٹھے ہوئے ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یا کوئی ہنگامی حالات ہے ہر وقت ہی, لیکن جب پاکستان چلے جاتے ہیں تو ہر طرف سکون محسوس ہوتا ہے. اور آپ نے بات کی ڈپریشن کی, تو آپ کو بھی اندازہ ہے, آپ ورلڈ وائڈ ٹریول کرتی ہیں, تو ان ممالک کے اندر ڈپریشن کا جو ہے وہ ریٹ کتنا زیادہ ہے. لیکن اس اور خاص طور پہ موسم کی وجہ سے, اور اس موسم میں بھی اگر یہاں سے کوئی پاکستان جاتا ہے تو جاتے ہی اتنا پیسفل فیل کرتے ہیں. اور کبھی بھی پاکستان جا کر, یہاں تک کہ ابھی جو پچھلے ٹائم میں جو حالات ہوئے اور ہنگامی حالات ہو بھی گئے, میری اپنی جی فیملی کے لوگ وہاں پر موجود تھے, اور جب ہم خبریں سنتے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, واپس بھی کوئی جی آئے گا یا کیا ہوگا. لیکن جب اب ان سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, بہت, یہاں تک کھا رہے کہ ہیں, پی رہے ہیں اپنی. اب دیکھیں ہر دن یہ خبر ہوتی ہے مہنگائی زیادہ ہوگی, مہنگائی زیادہ ہوگی, لیکن میں سڑکوں پہ نکلتی ہوں تو اتنی گاڑیاں. میں پچھلے دنوں یہ تھا مہنگائی زیادہ, تو میں پنڈی کی انٹیریئر جیسے چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہیں نا, ان کے پاس سے بھی گزری. کچھ مجھے ایسی جگہوں پہ کچھ سامان لینا تھا, میں نے دیکھا وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے, غریب غربا بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یوتھ کو پاکستان میں بھی نا ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کی انرجیز صحیح ڈائریکشن میں چینلائز نہیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ کوئی کنسٹرکٹیو پروگرامز کی ضرورت ہے. جیسے اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں سے ان ممالک میں جو بڑے مزے کے اچھے آئیڈیاز ہیں, یہ نہیں کہ صرف کریٹیکلی بات کریں کہ جی ہمیں تو وہاں اتنا مزہ ہے, ہم تو اتنے آرام سے رہتے ہیں, ہمارا تو سارا کام ہو جاتا ہے, آپ کے ملک میں دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, آپ پاکستان کو اپنا ہی ملک ابھی بھی سمجھیں, کیونکہ آپ رہیں گے تو پاکستانی نا. تو آپ نا وہ والے آئیڈیاز یہاں لا کے یہاں پہ ان کو ریپلیکیٹ کریں, یہاں پہ یوتھ کو انگیج کریں, اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کریں, تاکہ یہ کہ وہ جو برج ہے نا وہ ٹھیک ہو, وہ بیریئرز جو ہے نا ان کو کراس کیا جائے. جی بالکل, انشاءاللہ. یہ بہت آپ کا اسمارٹ آئیڈیا, اور بالکل انہی چیزوں کے اوپر, اس پازیٹیوٹی کے اوپر ہمیں خود بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے بچوں کو اور کانوں کو سننے کی ضرورت ہے. ہم سننا چاہتے ہیں خود بھی ایسی باتیں, اور جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں کریں گے تو یقیناً ان کو, اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے پاکستانی قوم پاکستان کے اندر ہی نہیں, اگر آپ یہاں بھی, آپ کو انشاءاللہ آپ آئیں, ہمیں وزٹ کریں, اور آپ کو موقع ملے, جہاں جہاں آپ جاتی ہیں ماشاءاللہ, آپ دنیا میں گھومتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر نہیں, بلکہ اوور آل جو ہے وہ مسلمز میں بھی بہت زیادہ اوپن ہے, اور بہت زیادہ مہمان نواز, ہمسائیگی کا خیال, اور سب کچھ. یہ تو ہمیں دین سے ملی ہوئی چیزیں ہیں الحمدللہ. اور بالکل ہماری قوم میں اس کا جذبہ بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی میں دیکھوں تو دوسری مسلم امت سے بھی, اور ہم اس بات میں بالکل بڑے ایسے ہی ہے. پاپولر ہیں الحمدللہ. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. اور اچھا, جو آپ صرف نے بات کی, ہاسپٹیلٹی میں نہیں ہے, ہاسپٹیلٹی کے علاوہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی ہمارے ملک میں کرائسس آیا نا, سارے جی جڑ جاتے ہیں, سب ایگزیکٹلی, اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی فرقہ نہیں رہتا, کوئی پولیٹیکل وہ ایجنڈا نہیں رہتا. ہر کوئی کہتا ہے بس جی یہ مسئلہ ہوا ہے, چلو جی سب کی مدد کے لیے آ جاؤ. جنگ میں ہم دیکھ لیں, ابھی جنگی ماحول بنا ہوا تھا ہمارے ملک میں, پھر اسی طرح یہ فلڈز وغیرہ بھی آنے شروع. یعنی ہر بندہ اس وقت کہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنا شیئر ڈالوں اور اپنا کام کروں. وہ جو اس وقت جذبہ دیکھنا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, اب دیکھیں اوورسیز پاکستانیز بھی فوراً آ جاتے ہیں ریسکیو کے لیے کہ ہم جی کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بے شک فاصلہ بیچ میں ہو, لیکن دل تو جڑے ہوئے ہیں نا, تو بالکل, دلوں میں تو وہ کیفیت ہوتی ہے. بلکہ کئی دفعہ ہم جب اندر رہتے ہیں تو شاید ہم پاکستان کی اتنی قدر نہ کریں, جب اوورسیز آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کئی دفعہ اپنے ملک کی بھی بڑی قدر آتی ہے, اپنی آئیڈینٹی کی بھی قدر آنی شروع ہو جاتی ہے. جی
اور پھر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کریں. جی، اور اسی کو جو بات آپ نے پیچھے ہمیں بتایا بھی، جواب دیا ایک کوشچن کا، تو اسی کو آگے لے جاتے ہیں اور آپ کو یہاں کے بارے میں، اور جس چینل پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، تو میں بتاؤں گی جو آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ یہاں سے آئیڈیاز لے کر جائیں اور وہاں پہ ان آئیڈیاز کو پروموٹ کریں ہماری یوتھ کو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے، اور جس طرح سے یہاں پہ ریسورسز ہیں اور یوتھ کو جتنا یہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے اور چینلائز کرنے کے طریقے چھوٹے بڑے اتنے زیادہ، نہ صرف اسٹیٹ کے لیول پہ بلکہ نیچے لیول پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ. پاکستان میں کمپیریٹیولی پیرنٹس اتنے ریسورسز نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح جی سے اپنے بچوں کو انگیج کر سکے. تو ابھی جس چینل پہ ہم بیٹھے ہیں، جو میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے 22 سال سے وائس آف اوسلو جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ابھی ریکارڈنگ پہ ہمارے ساتھ جو بردر موجود ہے عزیز الرحمان. تو میں آپ کو بھی بتاؤں، اور آگے چل کے جب ہم مل کے کام کریں گے تو بہت ساری چیزیں انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. تو یہاں سے بھی بالکل پچھلے کتنے عرصے سے پاکستان کے اندر اتنے زیادہ اسکولز اور بارنیم، ہم نارویجین کے اندر بارنیم کہتے ہیں بچوں کے لیے جو بورڈنگ ہاؤس ہوتے ہیں، اور پھر عورتوں کے لیے جو ایسی جگہیں جہاں پہ ان کو بزنس اسٹیبلش کر کے دیے جا رہے ہیں. تو نارویجین کمیونٹی، نارویجین پاکستانی ماشاءاللہ، اور آل اوور دی ورلڈ پاکستانی جہاں جہاں ہیں، وہی آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اسٹیٹ تو اپنی جگہ جو کر رہی ہے اپنے اس میں اپنے ریسورسز کے مطابق، لیکن پاکستانی عوام جو ہے، وہ قوم جو ہے، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. تو یہ تو بہت بالکل خوش آئند اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. جی پلیز. بالکل بالکل ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو انڈیویجول لیول پہ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے سکولز ہیں، باقی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہاں پہ ایک آرفنیج میں گئی، اور تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک دو بچیاں اسی طرح کہیں باہر سے آئی ہوئی تھی، اور وہ صرف اپنی ویکیشن 2 ہفتے گرمی میں یہاں آ کے رہ رہی تھی کہ ہم نے آرفن بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک جذبہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جو ویسٹرن کلچرز میں ایسی چیزوں کو بہت امپورٹنس بھی دے دی جاتی ہے کہ جی اچھا جی آپ کہیں والنٹیئر کریں، کہیں کمیونٹی ورک کریں. اور ہمارے ملک میں آپ آئیں تو ایسے آپ کو بہت سے ادارے مل جاتے ہیں، ایسی ریسورسز مل جاتے ہیں جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے. تو ہم اگر جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے یوتھ کو کیسے پاکستان کے ساتھ اٹیچ کریں، اس قسم کے پروجیکٹس میں ڈالیں. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اتنے ماشاءاللہ یہ اسکول چل رہے ہیں آپ لوگوں کے انڈر، اور اتنا کچھ انہی پروجیکٹس میں آپ ان بچوں کو بھیجا کریں اور اس کی رپورٹس تیار کریں، اسی کی انہینسمنٹ کریں کہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، تاکہ ان کو یہ ایک پراؤڈ فیلنگ بھی آئے کہ جی ہمارے والدین، ہمارے فیملی ممبرز اگر زیادہ کما رہے ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ کہاں کہاں لگا رہے ہیں اور کیسے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھا یہ بھی آئیڈیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے. اور آج پاکستان ڈے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ پاکستان کا رول ایز اے پلر آف امہ کیسے جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے. پاکستان کا دیکھیں بہت بڑا رول ہے. پاکستان کو جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے نا، تو ہمارا رول یہی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں، ہم یہ اس بات پہ شرمندہ نہ ہوں کہ میرے پاس گرین رنگ کا پاسپورٹ ہے اور میں جہاں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور مجھے اسی طرح سے پک کریں گے. میں ایک صحیح ٹرو ریپرزنٹیشن آف پاکستان دوں. میں وہاں پہ یعنی جہاں جہاں مجھے جانے کو ملے تو لوگ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ پاکستان سے ہے. اچھا پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ مجھے خود بھی جب میں کہیں ٹریول کروں، مجھے کوئی انوائٹ کرے، میں جاؤں اور میں وہاں پہ کوئی بھی ٹاپک ڈیلیور کروں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی اتنا کچھ کام ہو رہا ہے یا اتنی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں. تو ہم ایز انڈیویجولز اگر رول ماڈلنگ بدل دیں، دیکھیں ہم کسی بھی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا جب فلائی کرنے کے لیے، اور ہمیں پتا ہو کہ اس میں پاکستانی ہوں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باتھ روم کے لیے، واش روم کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی واش روم کیسے استعمال کریں گے، اتنا گندا ہوگا. تو پاکستان کا نام تو پھر گندگی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ لیں نا جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل سینیریو پہ کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ، کوئی سٹرکچرز پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے نا، جہاں پہ ہم کچھ ابھی کر ہی نہیں سکتے. لیکن انڈیویجول لیول پہ ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں جس میں پاکستان کی صحیح نمائندگی ہو. آپ اگر اوزلو میں ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنا بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ اپنے ورک ایتھکس وہاں پہ بھی صحیح رکھیں، ٹریول کرتے ہوئے بھی صحیح رکھیں، پاکستان آ کے بھی صحیح رکھیں. وہ لوگ جو وہاں پہ لائنیں بناتے ہیں، جب پاکستان آتے ہیں ساری لائنیں توڑ دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی اپنے ملک میں آ گئے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے اب رہ لو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اپنے لیے وہ سٹینڈرڈز لے کر آنے ہیں جو قائد اعظم، اسی طرح علامہ اقبال انہوں نے، اور لیاقت علی خان، مطلب ان لوگوں نے جو ہمیں سٹینڈرڈز دیے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح اقبال کی پوئٹری کو پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں پتہ چلے کہ جی یہ ساری ہسٹری میں ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے آئیڈیالوجی کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آج کل دیکھیں نا ہر چیز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وی آر آل دا سیم. You believe in God, I believe in God. So کوئی بات نہیں, you call your God by different name, we call our God by different name. اس طرح کی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم دیکھیں سورہ الکافرون میں کیا کہا تھا کہ ہماری ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, ہم ایک آئیڈیالوجی والے لوگ نہیں ہیں. ہاں اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ, جس میں ہمارے دین کی شناخت بہت مضبوط ہونی چاہیے, اور اس دین کی شناخت کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان بنا اسی شناخت کے لیے تھا, کہ اس شناخت کو سٹرونگ کیا جائے. اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. یعنی 14 اگست کا ہمارے پاس یہ پلان ہونا چاہیے کہ نیکسٹ 14 اگست تک میں نے کور ٹو کور قرآن کو پڑھا ہو, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو, اور پھر میں نے یہ دیکھا ہو کہ میں نے ہر لیول پہ افراد اپنے ایک ایز این انڈیویجول, پھر اسی طرح ایز اے کمیونٹی, اور پھر ہر لیول پہ میرا جو رول ہے میں نے اس کو کیسے صحیح طرح سے ادا کرنا ہے. تو 14 اگست جو ہے نا ہمیں بہت سارے ایسے پیغامات دیتا ہے. یعنی ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ آنا چاہیے کہ ہم کن کن ایریاز میں لیک کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے. صرف کرٹیسائز کر کے کہ پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں, کچھ یہاں ہونے والا نہیں, اور یہاں پہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو جب بھی میں ایسی ریمارک سنتی ہوں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میں تو آپ کو بتاؤں صبح سے شام تک جب تک میری آنکھ نہیں لگتی نا, میں ایک پازیٹیو کام سے دوسرے پازیٹیو کام, تیسرے پازیٹیو کام میں جا رہی ہوتی ہوں, اور گروتھ کی طرف جا رہی ہوں. خود بھی گرو کر رہی ہوتی ہوں, جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں سب گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ نا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی لا کر اور ہوپ لا کر جو ہے اپنے پورے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں. ہمارا یوتھ ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے, جو جین زی ہماری ہے تو یہ تو بڑی بولڈ بھی ہے, یہ کچھ سیکھنا بھی چاہتی ہے, کچھ کرنا بھی چاہتی ہے. تو ہم ان کو امید دیں, ہم ان کو بتائیں کہ اب آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جب میں ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز میں یہاں پہ بھی جاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ہمارا ٹائم اب گزر گیا, مطلب ویری سون ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہوگا. اب آپ کے ہاتھ میں یہ سچویشن ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میں سے ہر شخص کہے کہ میں نے پاکستان میں ہر چیز کو کنزیوم کر لیا اور پھر میں نے اس کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کے باہر چلے جانا ہے کہیں. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس ملک کو کیسے بلڈ کرنا ہے, تاکہ یہ کہ یہاں سے پھر وہ جو پاکستان کا نام آتا ہے تو پھر ساتھ اسلام کی بات آتی ہے, پھر یہ بات آتی ہے کہ ان کے مورلز, ان کے سٹینڈرڈز کیا ہیں, ان کی گراؤنڈنگ کیا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں جو آخری سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ 14 اگست کے حوالے سے ہمیں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہ اس 14 اگست سے اگلے 14 اگست تک کے. تو اس سلسلے میں ایک درخواست بھی کروں گی آپ سے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز سے جو 14 اگست کے پروگرام کو تو پاکستان کے چینل وائس آف اوسلو پر سن رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ان کو آگے بھی اگلے 14 اگست تک کچھ ایسا دے پائیں کہ یہ 14 اگست کا پروگرام اور 14 اگست کا پیغام جو ہے وہ صرف 14 اگست تک محدود نہ ہو جائے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہماری جنریشن کے لیے بھی کی, اور جنریشن کے حوالے سے جب آپ کا تعارف کروایا میں نے, اور میں الحمدللہ بہت عرصے سے سب سے پہلے تو اپنی تربیت کے لیے آپ سے جڑی, اور آپ ماؤں کی جس طرح سے تربیت کر رہی ہیں, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم اگلے 14 اگست تک اس طرح سے دیں کہ ہم اپنے لیے بحیثیت ماں اپنی تربیت کے لیے میں, اور ہماری جنریشن اور ہماری یوتھ کے لیے جو پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بین امتی ہم یہاں پہ اور خاص طور پہ ان ممالک میں رہتے ہوئے ہم اپنی قومی اور دینی شناخت کو لے کر کے کیسے چلیں کہ ہم دنیا اور دین دونوں کی کامیابی بھی حاصل کریں, اور یہاں پر رہتے ہوئے دین اور دنیا کو خاص طور پہ ہمارے چیلنجز میں جو ہے وہ شاید پاکستان میں بھی ہو, لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہے کہ پاکستان میں یا دیگر مسلم ممالک میں بھی ایک طرح سے یہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہم مسلم ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ہمارے ساتھ تو اس طرح سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور دوہری ذمہ داری بھی ہے ہماری. تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پبلک کو بھی بتاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کے علم سے، وسیع علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ آج 14 اگست کے بعد بھی کچھ اس طرح سے کوئی ایسے سیشنز کریں جس میں ہم اپنی تربیت بھی کریں. اور سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ صرف اولاد کی یا ماؤں کی تربیت تک نہیں ہے، بلکہ آپ بہت بڑے پیمانے کے اوپر دنیا بھر میں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی لوگوں کو ٹرین کر رہی ہیں. اور صحت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ بائی پروفیشن بھی ڈاکٹر ہیں، اور یہاں بھی رہتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی تھوڑا سا ایک پرابلم ہے کہ ہم پاکستانی اور خاص طور پہ لیڈیز جو ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے اتنی ایکٹیو نہیں ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور جہاں کمپیریٹیولی دوسری لیڈیز ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمیں آگے کچھ اپنا ٹائم دیں اور ہمیں ہیلتھ ضرور ایشوز کے ضرور اوپر گائیڈ انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ ہم اپنی سیلف گرومنگ، اپنی سیلف کیئر کیسے کریں اور کس طرح ہم دین کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی نہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ جدید علوم اور سائنس کی روشنی میں بھی آپ کے زیر سایہ ہم سیکھ پائیں اور اس کو ہم یہاں پہ ان ممالک میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹ کر پائیں اور اپنی ایک مثبت شناخت جو ہے وہ پہلے خود قائم کریں اور پھر ہمارے بچوں کو جو ہے آگے چل کے بھی اور ابھی بھی ہم ان کو اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ مسلم بنا پائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں میں تو، میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے کہ میں کوئی بھی اپنا حصہ ڈال سکوں اور جو بھی ہماری سٹرگلز ہیں، چاہے اپنے خاندان سے ریلیٹڈ ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ ہیں، اپنے لیے ہیں. یا آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی اور ہر وقت وہ بچوں میں اور فیملی میں اور باقی ڈائنامکس میں بہت کھپی رہتی ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو پہلے سکھایا جائے کہ ہیلتھ کے صحیح پیرامیٹرز کیا ہیں. ایک خاتون جو ہے نا، اگر وہ یہ چیزیں سیکھ لے تو سارا خاندان جو ہے نا اس کا بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی صحت پہ انویسٹ کرے گی تو وہ پھر اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی صحت پہ بھی ورک کرنا شروع کر دے گی. تو ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ، آئی ایم ریئلی سو ہیپی اور میرے ساتھ ساتھ میری پبلک بھی جو ہے آج بہت خوش ہوگی کہ آپ کو ہم نے یوٹیوب پہ سنا، بہت سارے چینلز پہ، اور پاکستان میں آنے جانے والے جو اوورسیز ہیں انہوں نے آپ کی بہت سے لائیو ورکشاپ، سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں گے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع آپ سے پاکستان میں آن سائٹ بھی، اوورسیز کو بھی ملتا رہتا ہے. اور آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ آپ اس وائس آف اوسلو چینل پہ ہیں، تو اس خوشخبری کے ساتھ اپنی پبلک کو کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے اس چینل کے اوپر. ہم ڈاکٹر قمر کیسر کے ساتھ اپنے لیے بہت اچھی اور کوالٹی اور مثبت لرننگ جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور اس طرح کے پروگرامز ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ ارینج کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.